अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, काफ़ी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। तो दुआ कीजिएगा कि आगे अब ये सिलसिला जो वीडियोस बनाने का है वो चलता रहे और रुके नहीं। और आज अपने वीलॉग का आगाज़ एक अच्छी खबर से कर लेते हैं कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो अरसे दराज से रुका हुआ था, और इस प्रोजेक्ट पर जो वर्किंग शुरू हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो साबका हुकूमत थी 2013 से 2018 की, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये प्रोजेक्ट चाइना के साथ डिस्कस किया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ML1 के नाम से है। एक जो हमारा रेलवे का सिस्टम है उसको अपग्रेड करने का ये प्रोजेक्ट है। तो उस हवाले से अब चूंकि हवा जो है वो मुस्लिम लीग नून की चल रही है और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उससे पहले ये जो ML1 प्रोजेक्ट है इस पर जो पेशरफ्त हुई है वो पाकिस्तान और चाइना के माबेन जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 अरब और 70 करोड़ डॉलर की मालियत से अपग्रेड किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है रेलवे निज़ाम का, ये कराची से पिशावर तक मुकम्मल तौर पर जदीद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम बेहतरीन इंशाल्लाह हो जाएगा। और डॉलर की जिस तरह से ये प्राइस गिरी है, तो उस वक्त जब ये पहले का जो डॉलर है उसके मुताबिक देखा जाए तो ये 9 अरब डॉलर इसकी लागत बनती थी, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 अरब और 70 करोड़ डॉलर की लागत से बनेगा। तो एक नहायत अहम पेशरफ्त है। और दूसरी तरफ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने सऊदीया में उम्रा अदा किया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आइंदा 24 घंटे में कहा जा रहा है कि वो दुबई के लिए उड़ान भरेंगे, वहाँ 2 दिन क़याम करेंगे। सऊदीया में उनकी कुछ अहम शख्सियात से भी मुलाकात हुई है और दुबई में उनकी नहायत एक अहम शख्सियत से मुलाकात तय है। और लाहौर से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो अमला है वो 5 अफराद पर मुश्तमिल है, वो दुबई पहुंच चुका है। और आइंदा 2 दिनों में मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। दुबई में जो अहम पेशरफ्त है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो आइंदा चंद महीनों में जो नई इन्वेस्टमेंट है गैर मुल्की वो भी पाकिस्तान आ जाएगी। तो दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने सानिया कारसाज के जो शहदा हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए एक जलसा किया और उन्होंने दोबारा से जो नून लीग है उसकी तरफ अपनी तोपों का रुख किया। और पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है नाखुश दिखाई देती है और परेशान दिखाई देती है। और उनकी जो प्रॉब्लम है वो समझ आती है क्योंकि जो ज़्यादातर हिस्सा है जो हुकूमत का, पावर का, वो नून लीग के हाथ में दिए जाने की इत्तला है और यकीनी तौर पर ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन जो आइंदा हुकूमत बनेगी आइंदा इलेक्शन के बाद वो PDM टाइप की ही होगी, जो पहले PDM की हुकूमत थी उसी टाइप की होगी, लेकिन उसका जो मेजर शेयर है वो नून लीग के पास ही होगा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सी ये खबरें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मैं आपको जो मेरी प्रिडिक्शन है वो यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक सीट पे नहीं 2 से 3 सीटों पर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ही बयान दिया है, नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन ये कहा है उन्होंने कि जमहूरियत और सिलेक्शन के लिए एक शख्सियत की चूंकि पाकिस्तान आमद नहीं हुई तो इसीलिए इलेक्शन को रोका गया। तो हम इस तरह के इलेक्शन को नहीं मानते, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को ये इलेक्शन भी मानना पड़ेगा, ये सिलेक्शन भी माननी पड़ेगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस PDM हुकूमत का भी हिस्सा होंगे जो आइंदा आने वाले दिनों में बनेगी। बाकी ये सियासी बयानात हैं और इस तरह के बयानात चलते रहेंगे क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है उसने
ایک الگ انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنا ہے، نون لیگ نے ایک الگ انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنا ہے۔ اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو تلوار ملے گی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے کافی ڈیمانڈ کی تھی تلوار کی، لیکن انہیں نہیں مل سکی تھی۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید تلوار کے لیے کافی زیادہ خواہش مند دکھائی دیتی ہے۔ تو دوسری طرف جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ عقاب تھی، لیکن ان کو چڑیا آفر کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیونکہ اس وقت آل پاکستان مسلم لیگ جو مشرف صاحب کی پارٹی تھی، ان کو جو انتخابی نشان تھا عقاب کا وہ ملا ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے پیپلز جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو یہی کہا تھا کہ آل پاکستان مسلم لیگ پارٹی جو ہے وہ اگر انتخابی نشان عقاب نہیں رکھنا چاہتی اور وہ اپنی رجسٹریشن قائم نہیں رکھتی، تو پھر جو عقاب ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی آل مسلم لیگ جو ہے مشرف صاحب کی پارٹی، وہ اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ ہوئی، تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس نے ڈیمانڈ کر دی ہے عقاب کی، اور یقینی طور پر ان کو عقاب مل جائے گا۔ اور ایک اور اہم خبر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے، اور بڑی اہم پیش رفت اس پر ہوئی ہے، اور میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے کا کہہ رہے تھے، لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہیں یہ سہولت دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اور سرنڈر کرنے کا ان کو ہم رائٹ دے دیں گے۔ اور اب میاں نواز شریف صاحب اس فیسلٹی سے اب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے 3 درخواستیں دائر کی ہیں، اور جو نیب ہے وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے حوالے سے جو وارنٹ معطلی کی درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ 24 اکتوبر تک میاں نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تو اس پر بڑی تیزی سے جو ہے وہ درخواست کو پہیے لگے، اور جو نیب کی عدالت کے جو جج تھے محمد بشیر صاحب وہ چھٹی پہ تھے، تو نئے جو جج تھے انہوں نے جو درخواست ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لی، اور فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو اسپیشل اٹارنی ہیں مسلم لیگ نون کے عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے درخواست دائر کی ہے جو کہ العزیزیہ سٹیل ملز کے حوالے سے ہے اور ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کر سکیں۔ اور حیران کن طور پر جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں وہ پہلے سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک بینچ بنا دیا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج ہیں وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، 2 رکنی بینچ بنا، تو انہوں نے یہ کہا نیب پروسیکیوٹر سے کہ آپ کیا کہیں گے۔ نیب پروسیکیوٹر نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور گرفتاری بھی انہوں نے نہیں مانگی۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہی کہا کہ کل آپ یہ کہیں گے اگر ہم انہیں حفاظتی ضمانت دے دیتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اب ہمیں گرفتاری چاہیے۔ تو جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال ہمارے پاس ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے، اور جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ ملک سے باہر ہیں۔ تو آج میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نیب کی جو عدالت ہے وہاں پر کیا فیصلہ ہوگا، بہت سے جو دوست ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا کہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل جائیں گے یا میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تکتی ہوا بھی نہیں لگنے لگی، اور میاں نواز شریف صاحب مکمل گارنٹی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جیل کسی صورت نہیں جا رہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو نیب سے بھی، جو نیب کی عدالت ہے وہاں سے بھی ان کو ریلیف ملے گا، بڑا ریلیف ملے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی میاں نواز شریف صاحب کو دونوں کیسز میں بڑا ریلیف ملے گا۔ ان کو جو حفاظتی ضمانت ہے وہ مل جائے گی، اور نیب کی جو عدالت ہے وہاں وارنٹ
جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی جو نیب کی عدالت ہے وہاں پر اشتہاری قرار دیے گئے، تو وہ سب کچھ جو ہے ختم ہونے والا ہے میاں نواز شریف صاحب کا۔ اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں ان کی بھی جو درخواست ہے حفاظتی ضمانت کی وہ دائر پہلے سے ہی ہوئی ہے، اور اس پہ بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے نا، تو اس میں عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل جائے گا، حفاظتی ضمانت ہو سکتا ہے مل جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو توشہ خانہ کیس ہے یا پھر یہ سائفر کا معاملہ ہے، ان گرفتاریوں سے پہلے یہ حاضر ہو رہے تھے نیب کی عدالتوں میں، تو وہاں پر چونکہ یہ پیش نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، تو پھر ان کے جو وارنٹ ہیں جو وہ جاری ہو گئے، اور جو حفاظتی ضمانت ہے وہ معطل ہو گئی۔ تو اب ان کی یہ جو ضمانتیں ہیں، حفاظتی ضمانتیں، یہ ہو سکتی ہیں، اور یہ دوبارہ سے کیس کو آگے فالو کر سکتے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک اور جو ہے بری خبر ہے، اور بری خبر جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے ہے، اور میں نے پچھلے ولاگز میں آپ کو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ملٹری کورٹ ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیصل آباد میں جو ISI کا ہیڈ آفس ہے، اور وہاں پر جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے، اور اس میں علی افضل شاہی صاحب جو ہیں وہ بھی نامزد ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب ان کے داماد ہیں، تو وہ پہلے سے ہی جو ایجنسیز ہیں ان کی تحویل میں ہیں، تو ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ کے تحت کیس چلے گا، اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی فیصل آباد والا جو کیس ہے اس میں 3 کیسز ہیں جن میں انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ تو بہت زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھائی لوگ ہیں وہ عدالتوں سے استدعا کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو حوالگی ہے وہ ہمارے لیے ہماری طرف کر دی جائے، اور تاکہ ہم ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیس چلا سکیں۔ تو یہ جو توشہ خانہ ہے عمران خان صاحب کا اور القادر ٹرسٹ کیس ہے، پھر تو یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا۔ لیکن یہ جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو آرمی چیف بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو بھی ان واقعات میں ملوث ہے تو ان کے ساتھ کوئی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو سخت سے سزا ملے گی۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرائل کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، آلموسٹ شروع ہو چکا ہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، وہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت نہیں دیں گے، اور ضمانت عمران خان صاحب کی نہیں ہوئی ہے، فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا، اور جو عدالت کی بجائے جو عدالت لگ رہی ہے جیل میں وہ بھی وہیں لگے گی، اور عمران خان صاحب کے بقایا جو کیسز ہیں ان کی بھی جو سنوائی ہے، جو سماعت ہے، وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنا بھی ایک مقصد کے تحت ہے، ایک پلان کے تحت ہے، اور عمران خان صاحب کو آگے چل کے سمجھ آئے گی کہ اڈیالہ جیل عمران خان صاحب کو کیوں شفٹ کیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو ٹرائل ہے اس میں جو ان کے وکلا ہیں وہ 2 دن بچا سکتے ہیں، 3 دن بچا سکتے ہیں، یا 1 ہفتہ بچا سکتے ہیں۔ فرد جرم 17 اکتوبر کو ان کے خلاف عائد ہونی تھی، لیکن وہ عائد نہیں ہوئی، اور جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کے وہ صرف یہی ٹال مٹول کیا انہوں نے کہ ہمیں جو ہیں وہ چالان کی کاپیاں نہیں ملیں، اور وہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں لی، حالانکہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے ان کو چالان کی کاپیاں دی ہیں۔ تو کتنی دیر کر لیں گے انتظار، کیونکہ عمران خان صاحب اب بنی گالا تو ہوتے نہیں ہیں، یا پھر زمان پاک تو ہوتے نہیں ہیں جو وہ بہانے کر سکیں کہ آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اب تو جیل میں 1 ہفتہ میکسیمم لیٹ ہو جائے گا، لیکن ٹرائل جو ہے یہ 1 مہینے کی میکسیمم مار ہے، اور عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ اچھی خاصی سائفر کیس میں انہیں سزا ہو جائے گی قید کی، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو کیس چلنا ہے وہ 9 مئی کا چلنا ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔